बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी आज एक बार फिर कुछ नए मौज़ूआत के साथ, कुछ नई ख़बरों के साथ और अपने तज्ज़ियात के साथ हाज़िर हैं नाज़रीन किराम। नाज़रीन, आज की इस प्रोग्राम की इब्तिदा में एक छोटे से वाक़ये से गुज़िश्ता दिनों मेरी नज़रों से गुज़रा सोशल मीडिया पर। इस वाक़ये की सच्चाई क्या है, कहाँ क्या हकीकत है, शायद हो सकता है उस वक़्त उस तक मैं ना पहुँच पाऊँ या मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने कोशिश की कुछ पहुंचने की, लेकिन शायद अब तक मुझे वो प्रॉपर सच्चाई सामने नहीं आ सकी। लेकिन इस वाक़ये को जब मैं आपके सामने बयान करूँगा, तो आपको ऐसे बेशुमार वाक़ात हमारी इस्लामी तारीख़ के याद आएँगे, जहाँ इसी किस्म की कमोबेश इसी किस्म की सूरत-ए-हाल और इसी किस्म के फ़ैसले जो है वो नज़र आए हमारे सहाबियों के, हमारे हुक्मरानों के, हमारे खुलफ़ाए राशिदीन के और हमारे अंबियाए कराम के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ऐसे कई वाक़यात हमारी नज़रों से गुज़रते हैं। आज ऐसा ही एक वाक़या मैं स्वीडन, एक यकीनी तौर पर गैर मुस्लिम मुल्क है स्वीडन, वहाँ का बयान कर रहा हूँ कि देखिए इस्लाम से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया आज वो कहाँ हैं और किस अंदाज़ से अपने अपने मुआशरों को तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम की रोशनी में। कमोबेश हो सकता है कि इस्लाम की रोशनी उन तक पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन लॉजिकली जो है वो दुनिया इस्लाम के करीब तर हमेशा से है और आइंदा आने वाले दिनों तक रहेगी। और हम मुसलमानों का काम है कि हम अपने अतवार से, अपने तौर तरीक़ों से कोशिश करें उनको इस्लाम के करीब लाने की। लेकिन शायद अब तक तो हम इसमें कामयाब नहीं हुए, बल्कि हम इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा ज़ाती ख़याल है, इसमें इख्तिलाफ़ का हक़ भी आप सबको हासिल है। बात मैं कर रहा हूँ कि स्वीडन में एक पार्लियामेंटेरियन का कत्ल होता है। मैंने इसकी थोड़ी-सी तहकीक की मीडिया पर जाकर, तो 2 कत्ल तो मेरे सामने आए पार्लियामेंटेरियंस के। एक इनकी कोई वज़ीर ख़ारिजा थी, उनका कत्ल हुआ है एक ज़माने में, असैसिनेशन जिसे कहते हैं, और एक इनके प्राइम मिनिस्टर भी कत्ल हो चुके हैं। लेकिन इस वाक़ये का ताल्लुक किस पार्लियामेंटेरियन से है शायद मैं बयान ना कर पाऊँ। तो एक पार्लियामेंटेरियन का कत्ल होता है स्वीडन में, और वहाँ के ऐवान नुमाइंदगान जिसे हम कहते हैं, इनकी कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, उनकी कांग्रेस, जो भी कह लें उसे, जो भी नाम दे दें, ऐवान नुमाइंदगान मैं कहूँगा, जहाँ पे इलेक्टेड बॉडी उनके नुमाइंदे बैठते हैं, अवामी नुमाइंदे जिसे हम कह सकते हैं। उन्होंने इस कत्ल के बाद एक कानून बनाने की कोशिश की और इस्तदा की हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, वहाँ के जो भी स्पीकर होंगे उस असेंबली के, जो भी कर्ता धर्ता होंगे उस पर्टिकुलर ऐवान के, कि ऐसा किया जाए कि अब अरकान असेंबली की हिफाजत के लिए कुछ नॉमिनेशंस होनी चाहिए। यानी कि वहाँ के जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो कुछ भी कह लें उनको आप, उनकी सिक्योरिटी फोर्स कह लें, उनका पुलिस कह लें, उनको अब अवामी नुमाइंदों की हिफाजत करनी होगी। ये एक कानून यानी कि एक बिल या एक तजवीज़ पेश की गई उस ऐवान में, स्वीडन के ऐवान की बात कर रहा हूँ मैं। नाज़रीन किराम, आप हैरान होंगे और मैं भी यकीनी तौर पर बड़ा इस मामले को लेके और इस जवाब को लेके बड़ा हैरान हुआ था उस वक़्त कि जब ये तजवीज़ पेश की गई, तो ऐवान के आला तरीन मनसब पर फ़ाइज़ साहब ने आज फिर इसको मैं मवाज़ना बाद में करूँगा पाकिस्तान के साथ इस वाक़ये का। पहले हम स्वीडन की पूरी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अपने उसी वक़्त सेक्रेटरी से पूछा कि क्या हम ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि हमारे हर नुमाइंदे को कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 असलहा बरदार, हिफाजती सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी एजेंसी के लोग तफ़वीज़ किए जा सकें। उसी वक़्त जवाब आता है कि नहीं, ऐसी कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। नंबर 1, इतनी फोर्स ही नहीं है हमारे पास। दूसरा और सबसे अहम तरीन सवाल उन्होंने पूछा कि क्या हमारे मुल्क में मौजूद लोगों को, आम आदमी को, हमारे मुल्क के आम आदमी को सिक्योरिटी की और हिफाजत की ऐसी सहूलियात मैसर हैं या नहीं। तो कहा गया कि नहीं है, ये भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। तो फैसला सादिर फरमा दिया
اس منصب پر موجود سب سے اعلیٰ ترین شخصیت نے کہ جب ہمارے ملک میں ایک عام انسان کو، ایک عام آدمی کو، ایک عام ووٹر کو، جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر اس اسمبلی میں پہنچایا ہے، اور آپ بائی چوائس آئے ہیں، بائی فورس نہیں آئے. کتنی اہم ترین بات ہے کہ الیکشن آپ نے کسی کے کہنے پہ نہیں لڑا، اپنی ول سے لڑا ہے، اپنی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے لڑا ہے. تو جب آپ نے الیکشن لڑا ہے تو آپ کو پتا تھا کہ معاملات سیاست میں یا اور کئی ایسی سماجی خدمات میں کچھ تھوڑا سا ڈر تو رہتا ہے، جان کا خطرہ تو شاید رہتا ہے، اب اچھا کام کریں یا برا کام کریں. تو جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایک عام آدمی کو، ایک عام انسان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کم از کم اس لیول پر تو نہیں لی گئی، تو ہم آپ کی ذمہ داری کس طرح لے سکتے ہیں؟ تو یہ تجویز جو ہے مکمل طور پر فیلڈ ہو گئی، اور ارکان اسمبلی کے ایوان میں پہلی ہی مرتبہ میں سویڈن میں یہ اپیل کو مسترد کر دیا گیا، اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا. جواب یہ بنا لب لباب اس کا کہ ہم نے تاریخ میں، ہماری اسلامی تاریخ میں، ہمارے معاشروں کی تاریخ میں، اسلامی معاشروں کی تاریخ میں یہ سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ایک عام انسان جب تک وہ ساری سہولیات حاصل نہ کر لے تو امراء کو، اشرافیہ کو وہ سہولتیں حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. سویڈن کے اس واقعے کو ہمارے اس اسلامی تاریخ کے واقعات سے ملائیے تو آپ کو مبیش ایک ہی جیسی صورتحال نظر آئے گی. آپ تھوڑا سا پاکستان کی طرف دیکھ لیجئے. پاکستان میں حفاظتی ذمہ داری ہمارے اراکین اسمبلی کی، اور یہ وہ اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے سویڈن کی طرح جو جواب سویڈن میں دیا گیا کہ بائی چوائس آئے، اپنی مرضی سے الیکشن لڑا ہے، انہیں کسی نے گھر سے پکڑ کے الیکشن نہیں لڑوایا، اپنی مرضی سے الیکشن لڑا ہے اور اپنے پیسوں سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں. اب جب وہ ارکان اسمبلی بن جاتے ہیں تو ان کی حفاظت پر موبائلیں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کی اور سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کانسٹیبل سے کانسٹیبل، افراد سے افراد ان کی حفاظتوں پر مامور ہوتے ہیں. میں اور آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کا ایک کانوائے نکلتا ہے ایک منسٹر کے ساتھ تو آنکھیں اش کر اٹھتی ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں. اور اگر یہی بات کوئی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی ہو تو آپ گنتے چلے جائیں، یو کاؤنٹ اٹ، آپ گنتے چلے جائیے، گاڑیاں ختم نہیں ہوتی لیکن آپ کا شاید وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. یہ ہے حفاظت کا یہ معیار، جہاں بائی چوائس اپنی مرضی سے آئے ہیں یہ عوام کی خدمت کے لیے، لیکن ان کی صرف سیکیورٹی پر کروڑوں اربوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے. کہاں سویڈن کی میں نے آپ کو مثال دی، وہاں پر مسترد کر دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. ہم حکومت آپ کو ایسا کوئی گارڈ یا ایسا کوئی سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں اس پر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی، آپ دیکھیے اسٹریٹ کرائمز کی اگر میں بات کروں، اگر شہر کراچی کی بات کروں تو روزانہ کی بنیاد پر کئی لخت جگر، ماؤں کے لخت جگر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کہاں بیسیوں مرتبہ میں نے بھی اپنے اس پروگرام میں یہ میسج دیا ان تمام لوگوں کو جو ہتھیاروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں. موبائل یا اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بن جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جان واپس نہیں آتی. تو براہ کرم جب بھی آسانی ہو آپ اس چیز کو جانے دیں. یہ جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جزا و سزا کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو پکڑ بھی لیا اپنی کچھ ایفرٹس کر کے، کیا ذمہ داری ہے، کیا شیورٹی ہے اس چیز کی کہ وہ سزا بھی پائے گا؟ شاید میں نے ایسے کئی مرتبہ ہوتے دیکھا ہے کہ چوروں کو، ڈکیتوں کو پکڑنے والے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے مقابلے میں. وہ تو کچھ دنوں کے وہ تو عادی مجرم ہوتے ہیں، اگر جیل چلے بھی گئے تو کچھ دنوں میں واپس آ جاتے ہیں ضمانتوں پر، کیونکہ ان کے خلاف اتنے کمزور کیسز بنائے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں جس کے باعث وہ پھر سے باہر آتے ہیں، وہی اپنا کام کرتے رہتے ہیں. میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے وہ اس سے پہلے سزا یافتہ ہے، وہ مجرم جیل میں اتنا عرصہ گزار کے آیا ہے، ضمانتوں پر رہا ہوا ہے، عدالتوں نے ضمانت دی ہے ان کی، اور پھر دوبارہ سے وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو معاشرے کو نقصان پہنچانے کا، اور نہ جانے اس سے پہلے کتنوں کو مارا ہے، اب پھر مارنے کے لیے گن ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو آزادانہ سسٹم ہمارے ہاں چل نکلا ہے، اس کو
کنٹرول کرنے کے لیے بھی معاشی طور پر حالات کو بڑا بہتر ہونا چاہیے تھا. یہ نفس نفسی، یہ لوٹ مار کا بازار تب گرم ہوتا ہے جب چیزیں عوام کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. جب کوئی دیکھتا ہے، یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میں اس طرف کسی کو راغب نہیں کر رہا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوں، علاج کے لیے پیسہ نہ ہو، اور آس پاس یا میڈیا پر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہوں، تو یہ وہ لا محلہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں ایسی غلط صحبت کا شکار ہو جاتا ہے. زیادہ ایک وقت میں کم کام کرتے ہوئے کم وقت میں زیادہ پیسہ حاصل کرنا، شاید یہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ انیشلی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اینڈ اور اس کا انجام تو بہت برا ہے. وہ میں اور آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کئی بار میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ، کہ ایسی لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں ان ڈکیتوں کی، ان لوگوں کی جو پکڑے گئے اور کوئی نہ کوئی واردات کرتے ہوئے. افسوس بھی ہوتا ہے، سم ٹائم برا بھی لگتا ہے کہ یہ نوجوان کس طرح سے اس شعبے میں چلا گیا، اس کی نہ جانے کیا مجبوری ہوا کرتی ہوگی. لیکن کسی بھی مجبوری میں قانون کو ہاتھ میں لینا، معصوم لوگوں کو لوٹنا، یہ اجازت تو کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی، اور پھر ان کو جان کے در پہ ان کو جان سے مار دینا. ابھی ریسنٹلی گزشتہ دنوں میں نے آپ نے دیکھا کہ چند مہینوں کی شادی تھی اس نوجوان کی، اور اسے ایک موبائل اسنیچنگ کے دوران جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. کیا بیتی ہوگی اس گھر پر جس میں کچھ دنوں پہلے یہی نوجوان جو ہے وہ دولہا بن کے چل رہا تھا، نیا دولہا، اور آج اس کی لاش یا اس کے کفن میں لپٹی ہوئی جنازہ جو ہے اس پہ لوگوں نے کاندھا دیا. بڑا مشکل ہوتا ہے ان مراحل سے گزرنا کسی بھی فیملی کے لیے. جن پہ گزرتی ہے وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے، ان تمام مسائل کا تعلق جو ہے وہ آپ کے معاشی سلسلے سے ضرورتاً ہے. جب آپ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور اسے ایڈریس کرنے کے لیے ہی جو یہ بجٹ بنائے جاتے ہیں. میں بجٹ بات کروں گا اس وقفے کے بعد، کہ اسی بجٹ یہی وہ حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر ان کی بنیادی ضرورتیں پہنچائی جائیں. بنیادی ضرورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں جس پر میں بجٹ کے سیشن میں انشاءاللہ آپ سے بات بھی کروں گا. تعلیم، صحت اور چھت. روٹی کپڑا اور مکان کہتے تھے، یہ بڑے مشہور زمانہ ہمارے نعرے ہوا کرتے تھے. لیکن اب نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، اور نہ مکان ہے. یعنی کہ غریب جو ہے وہ دن بدن اپنی اس لیول سے نیچے ہوتا چلا گیا. 2 طبقے رہ گئے. ایک زمانہ تھا جب 3-4 طبقے ہوا کرتے تھے. ایک اپر کلاس ہوتی تھی، ایک مڈل کلاس ہوتی تھی. مڈل کلاس میں بھی 2-3 اوپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یعنی کہ ایک تھوڑے سے اچھے مڈل کلاس والے، ایک نارمل والے، اور ایک تھوڑے سے کم مڈل کلاس والے. اور تیسری اور 5ویں جو تھی وہ غربا کی ہوا کرتی تھی، غریب، یعنی کہ وہ مڈل کلاس سے بھی نیچے ہوا کرتے تھے. لیکن اب صرف 2 رہ گئے. سارے مڈل کلاس ختم ہو گئے. وہ مڈل کلاس جو ہیں وہ اب غریبوں میں، غربت میں شامل ہو گئے. وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. آج اگر ایک گھر کا چولہا جلانے کے لیے 2 یا 3 افراد کام نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا. ایک زمانہ تھا جب 8-8 10-10 بچوں کو ایک باپ پال لیا کرتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ 6-8 بچے بھی مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، کیونکہ معاشرے کی اور ہماری ناہمواریاں جو ہیں، یہ ناہمواریاں یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. جس اسلامی قانون کی میں نے آغاز میں اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بات کی تھی، ان کا کام تھا کہ ریاست کو اور عوام کو وہاں تک ان کی دہلیز پر یہ تمام چیزیں ان کی بنیادی ضروریات کو پہنچانا. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ہاں تو کسی کا نوٹس نہیں لیا جاتا، اور ہماری عوام بھی جسے کہتے ہیں کہ سن عوام ہے. ہماری عوام کو بھی اب کہتے ہیں کہ بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے جو میں اور آپ سن ہی رہے ہیں، کہ جب جوتے پڑنے ہوتے ہیں، عوام کو جوتے مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے ریاست، تو عوام جوتے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. بس کہتی ہے کہ یار ذرا جوتے مارنے والے لوگ بڑھا دیجئے تاکہ جلدی جلدی جوتے ہمیں پڑتے جائیں اور ہم جو ہے اس لائن سے آگے نکل جائیں. یہ ہے ہمارا کہ جوتے کھانے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا جلدی جلدی لگاتے جائیں. جب جس قوم میں اپنی اس لیول پر آ گئی ہو کہ انہیں اپنے حقوق کا خیال نہ ہو، اور بدقسمتی ہے ہم معاش کے اندر اپنے پیٹ پالنے کے لیے بھی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب ہمیں دوسری چیزوں کا خیال ہی نہیں رہا. تمام لوگ صرف اور صرف پیسے کے چکر میں، اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے چکر میں ہیں، اور شاید اسی سلسلے کو اور جاری بھی رہنا ہے. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. وقفے کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں، تھوڑی سی بجٹ پہ بات کرتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں کہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری عدالتوں کا رخ کس طرف ہوگا. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. وقفے کے بعد حاضر ہوں, اور وقفے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کچھ عوامی صورتحال, کچھ بجٹ کی صورتحال, کچھ عوام کے غم جو خاص طور پہ کے الیکٹرک کو لے کر بہت زیادہ ہیں. میں اور آپ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ جس انداز سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے کے الیکٹرک نے جو ہے وہ ظلم ڈھائے ہیں کراچی کی عوام پر, میں خاص طور پہ بات کروں گا, شاید اب تک کی اس کی مثال نہیں مل رہی. کتنا حیران کن معاملہ ہے کہ میں ایک تاجر کی حیثیت سے اگر آپ سے بات کروں, میں اگر ایک چیز یا 10 چیزیں یا 1 درجن اگر کوئی چیز لیتا ہوں تو اس کی پرائسز اگر 2 روپے ہے یا 10 روپے ہے, اگر وہی چیز میں 10 درجن لوں گا تو مجھے اس کی پرائس 8 روپے ہونی چاہیے. میرے کہ کوئی چیز آپ زیادہ لیتے ہیں زیادہ تعداد میں, یہ کے الیکٹرک میں تھوڑا سا یہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. الٹا بھی تھوڑا بہت نہیں ہوتا. آپ اور ہم سن چکے ہیں یہ بات کہ اگر آپ نے 200 یونٹ کے اندر بجلی کنزیوم کی ہے تو آپ کا بل کم و بیش 3000 کے آس پاس آئے گا. لیکن اگر آپ نے 200 سے 1 یونٹ بھی زیادہ خرچ کر لی بجلی تو آپ کا بل جو ہے وہ 8, 9, 10 ہزار تک پہنچ جائے گا. جی ہاں, یہ ہے کیلکولیشن ہمارے ان اداروں کی جس میں بڑے بڑے دماغ موجود ہیں, اور اب وہ دماغ سارے ہم دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب عوام کا جو غیظ و غضب ہے وہ نازل ہونا شروع ہو گیا ہے, بلکہ میں بڑا حیران ہوں, جو کہ میرا خیال ہے کچھ بہت زیادہ اچھی بات بھی نہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ کے الیکٹرک کے تمام عہدیداران کے تصویروں کے ساتھ کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اب چسپاں کر دیے گئے ہیں, اور اس میں کچھ خواتین بھی ہیں. مجھے لگا ایسا کہ شاید ان خواتین کا کم و بیش تصویر یا نام نہ ہوتا, کانٹیکٹ نمبر بھی نہ ہوتا. تو یہ اس طریقے سے کہ اب آپ کے پاس بجلی کا کوئی بھی پرابلم ہوگا, وہ کے الیکٹرک کے یہ سارے افراد ہیں جن پر جو ہے وہ آپ فون کر کے ان کو اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر دیجئے. جو بظاہر تو اتنی زیادہ اتھینٹیکیشن اور بہت بظاہر تو ہے جو اتنی زیادہ مستند بات نہیں لگتی مجھے, اخلاقیات سے بھی کوئی دور رکھتی ہے. لیکن یہ جب غیظ و غضب ہوتا ہے, جب عوام پریشان ہوتی ہے تو یقینی طور پر وہ تمام حدوں کو پار کر دیتی ہے, اور یہ ان حدوں میں سے ایک حد ہے. یہاں ایک گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک اور خبر بھی کہ پاکستانی نژاد ایک امریکی تاجر جو ہیں وہ علی شیخانی کے نام سے وہ سمجھے جاتے ہیں, اور پاکستان آئے بھی تھے گزشتہ دنوں. کئی ہمارے جو سوشل ادارے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. ان کی جانب سے کے الیکٹرک کو خریدنے کا اعلان سامنے آیا, اور اس پہ پھر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے کہ علی خود بھی ایک تاجر ہیں, امریکہ میں بڑے ویل سیٹ تاجروں میں سے ایک ہیں. یہ میں صرف سوشل میڈیا کی خبر ہے, کوئی اس میں اتھینٹیکیشن اب تک کی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ایسے لوگ آگے آنے چاہیے جن کو درد ہو ہماری عوام کا, ہمارے عوام کے دکھوں کا, تو ایسے لوگ آگے آئیں گے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ شاید کے الیکٹرک نے تو اپنے پنجے اس طرح سے گاڑے ہوئے ہیں کہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اب علی شیخانی یا ان جیسے کسی بھی افراد کے لیے. لیکن کراچی کے تاجروں کو تو کم از کم آگے آنا چاہیے. اگر علی شیخانی ان کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ کراچی کے تاجروں کی کوئی انجمن, جسے ہم چیمبر آف کامرس بھی کہہ سکتے ہیں, جنہیں ہم جو ہے وہ اور جتنی تاجر انجمن ہیں وہ مل کے کوئی ایسا سیٹ اپ کراچی کو دے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنے اپنے بجلی گھر بنائیں, سولر پینلز کے ذریعے سستی بجلی مہیا کرنے کے لیے. کم و بیش دن کے اوقات میں تو سستی بجلی ہو سکتی ہے. بہت سارے پلے گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس, اس کو استعمال کریں. بہت سارے ایسے ہماری مساجد ہیں جن کی چھتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جس سے اس مسجد کو بھی آسانی ہو, علاقے کے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی. تو اور سولر میرا خیال ہے اس وقت سستی ترین بجلی مہیا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب اس کے لیے حکومتی کیا قدغنے ہیں, کہ الیکٹرک کو اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا, اور جہاں کہ الیکٹرک کو نقصان ہوگا وہاں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی ایسے کسی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے اس انداز سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجٹ نے جس انداز سے کمر توڑی, اس میں سب سے زیادہ بھی ہائی لائٹ جو چیز ہو رہی ہے وہ کہ الیکٹرک ہے. اور اب جب اور وہ شرائط ہیں جو آئی ایم ایف نے ہم سے مانگی تھیں, اور جب کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ دے, شہباز شریف آپ نے اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بنایا ہے, یا آئی ایم ایف کی مدد سے یہ بجٹ بنایا ہے. تو جب آئی ایم ایف جس نے اپنے قرضے لینے ہیں اس سود خور کی طرح, ان لوگوں کی طرح جو سود پر لوگ دیتے ہیں, تو وہ تو آپ کا خون بھی نچوڑ لیتے ہیں. تو جب آئی ایم ایف نے ہم سے اپنے قرضوں کی بقایا جات واپس لینے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنائے گا, تو ایسا ہی بجٹ ہوگا. شاید لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا
ہم پہ رحم کیا ہے اور ہمیں سانس لینے پر انہوں نے بجٹ نہیں لگایا، ہماری ہواؤں پر، ہمارے بہتے ہوئے پانی پر انہوں نے بجٹ کوئی نہیں لگایا، ورنہ تو شاید میں اور آپ سانس لینے کے لیے بھی حقدار نہیں تھے اور شاید سانس لینا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا۔ بہرحال بدقسمتی ہے ہماری کہ اس قسم کی جو ہے حکمت عملیاں ہماری ریاست کی جانب سے، ہماری حکومتوں کی جانب سے ہے۔ خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور ہم اگر مل کر کوشش کریں، اپنی آواز کو بلند کریں تو شاید ضرور اس کا کچھ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں ایسا ہوا ہے، حالیہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ میں کسی کو دنگا فساد پر تو نہیں مائل کر سکتا، لیکن حالیہ جب عوام کا غیظ و غضب و غصہ بڑھتا ہے تو اس کا جو ہے ہم کینیا میں دیکھ چکے، اس کا ایک حالیہ واقعہ، اور بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ تو اس خطرناک ترین صورتحال پر پہنچنے سے پہلے ریاستوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام میں آ جائیں۔ معاملات خراب ہیں، عوام میں آ کے اس کو فیس کریں، چھپنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ زیادہ بہتری کی بات ہوگی۔ جی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم ترین خبر جو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی کانگریس نے پاکستان کے الیکشن پر ایک سوالیہ نشان کوشچن مارک لگایا ہے، اور ایک بڑی اکثریت کے ساتھ، میں کہا 7 یا 8، کوئی 300-400 کے ایوان میں 7 یا 8 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، ورنہ تمام ہی لوگوں نے پاکستان کے الیکشن حالیہ 2008 فروری کے الیکشن پر کوشچن مارک یعنی کہ اس پر سوالیہ نشانات اٹھا لیے ہیں، اور اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میرے لیے بڑے حیران کن بات تھی کہ جس امریکہ کے ایوان نمائندگان جو ہے وہ پاکستان کو ایک آنکھ نہیں باتے تھے اور پاکستانی بھی اسے ایک آنکھ نہیں باتے تھے، آج انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا کہ پاکستان میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اور پاکستان کے الیکشن میں یہ سکم رہ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور یقینی طور پر یہ دنیا کی سب سے بڑی ایوان نمائندگان ہے۔ یہ کانگریس امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل، اور وہاں کی آواز کی دنیا میں ایک اپنی وقت ہے۔ جب ایسا ایوان نمائندگان جو ہے وہ پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن پر کوشچن مارک کر دیتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اور ہم تمام پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بے انتہا سکم رہے ہیں اس الیکشن میں، اور الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں، الیکشن کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بڑے مشکل ترین رہے ہیں، اور اس کو پھر کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ اب تک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اور کس طرح سے عدالتوں نے جو ہے اس کو جھیلا یا اس کا سامنا کیا، اب تک یہ معاملات کسی نہ کسی صورت میں چل ہی رہے ہیں۔ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ ٹیرین وائٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر اپنا فیصلہ دیا 3 رکنی بینچ نے، اور اس 3 رکنی بینچ نے جو اور زیادہ اس فیصلے ٹیرین وائٹ کے علاوہ جو بڑا جو فیصلہ تھا، جو اس فیصلے کا حصہ بنا ہے ایک اور معاملے کو، وہ تھا عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جو اس سے پہلے اسی کیس کے سلسلے میں دے چکے وہ، اور اس پر بڑی نکتہ چینی بھی ہوئی، اور اس وقت بھی بڑا جو ہے اس معاملے کو گہرائی کے ساتھ ہمارے قانون نافذ، ہمارے قانونی ماہرین نے دیکھا، اور اس پر پہلے سے اسی انداز میں جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت یقینی طور پر ایک طوطی بولتا تھا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور انہوں نے جو بھی بیان دیا، اب کا یہ فیصلہ ان 3 ججز کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو قابل قبول نہیں تھا اس وقت بھی۔ اسی لیے کیس جب یہ ہیئرنگ ہوئی تھی، تفصیلی فیصلہ اب آیا ہے لکھا ہوا ان پرنٹ، لیکن اس سے پہلے زبانی کلامی وہ فیصلہ اب سے کچھ دنوں پہلے صرف چند منٹوں کی جو ہے وہ اس میں آ گیا تھا، چند منٹوں کی جو ہے وہ پیشی پہ آ گیا تھا، اور اب اس کا تفصیلی فیصلہ ہے، لیکن اس تفصیلی فیصلے میں معزز جج صاحبان نے اس سارے واقعے کو جو عامر فاروق صاحب اور 2 اور ججز کے درمیان ہوا، اس کے بعد وہ پھر اپلوڈ ہوا، پھر اسے ہٹا دیا گیا، اس کے بعد وہ بینچ ٹوٹ گیا، پھر نیا بینچ تشکیل دیا گیا، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں، ایون جو اس فیصلے کو ذرا ڈیلے کیا گیا، اس فیصلے کو صادر کرتے ہوئے اس میں جو کورسپونڈنس ہوئی ہے چیف جسٹس اور معزز جج صاحبان کے درمیان، اس تمام خطوط کو بھی
اس فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا جو ایک بہت بڑا قدم تھا پاکستان کی تاریخ میں. اب تک شاید جو بھی مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. تو عدالتیں آزاد ہوں کسی بھی ملک کی تو اس ملک کے عوام کو آزاد ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا. دیکھیں عدالتیں کب تک کہاں تک پہنچتی ہیں اور جج عامر فاروق صاحب, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کا کس انداز میں جواب دیتے ہیں. یہ انہی پر ہی منحصر ہے. لیکن گزشتہ دنوں ایک فیصلہ جج محترم چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا بڑا مشہور ہوا. اس میں انہوں نے بڑی بانگ دہل جو ہے اپنے ججز کو جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے رہے اور اپنے ججز کو جو ہے وہ جس سے میں کہوں کہ اعتماد کا اظہار دیتے رہے, ان کو اعتماد دیتے رہے. تو یہ اعتماد اور بد اعتمادی کا سلسلہ بدستور جاری ہے ججز اور چیف جسٹس کے درمیان میں بھی کہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور عدالتیں اپنا کام اصول اور آئینی کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کریں. سپریم کورٹ میں بھی کچھ اسی انداز کی پیش رفت جاری ہے اور خصوصی نشستوں پر جو ہے وہ ہیئرنگز جاری ہے فل کورٹ کی اور اس پر بڑے متضاد قسم کے اور بڑے, کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشنز ہیں اور اس پر لائیو ٹرانسمیشن میں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہم لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے پاکستان جیسے ملک میں. اس کا کریڈٹ تو یقین طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دینا چاہیے. لیکن جو ہم ماحول دیکھتے ہیں ہماری عدالتوں کا, یہاں بڑا جو ہے وہ عجیب سا مجھے فیل ہوتا ہے کہ عدالتوں میں جو تضادات اپنی جگہ, کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین تو ججز کے درمیان ہو سکتا ہے, جب ایک گھر میں بہت سارے لوگوں کے درمیان, گھر کے افراد کے درمیان ہو سکتا ہے تو عدالتوں میں بھی ججز کے درمیان ہو سکتا ہے. لیکن کسی چیز کو پک کرنا اور کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنا یہ شاید ججز پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ جو ہے یہ ججز کا نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ایسا کہ جب وکلاء کہیں پھنس رہے ہوتے ہیں تو کوئی جج آ کے اس کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کرے کہ شاید یہ میری غلطی ہو, یہ میری سوچ کا فرق ہو, ایسا نہ ہوتا ہو. شاید پہلی مرتبہ ہم اس قسم کی جو ہے وہ پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں لائیو ٹی وی پر, تو شاید ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہو یہ ایک روٹین کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے, کیونکہ اعلیٰ ترین اذہان, قانون کے اعلیٰ ترین اذہان جو ہے وہ بیٹھے ہیں اس منصب پر. تو کچھ نہ کچھ تو یقینی طور پر ہماری ہی کوتاہی ہوگی. لیکن فیل ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں جو ہے وہ جو وکلاء جو ہے وہ نرغے میں ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر انہیں نکال دیا جاتا ہے. اور لیکن ایک اور بڑی اہم ترین بات جو پورے پاکستان نے نہیں دنیا نے نوٹ کی کہ وکلاء کا ججز کے ساتھ جو رویہ ہے یہ تھوڑا سا معیوب محسوس ہوا. اور اس پر بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی لکھا بھی اور بولا بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی اس کی باتیں آئیں. تو یہ رویہ جو ہے جج سپریم کورٹ کا, اعلیٰ ترین عدالت ہمارے پاکستان کی, ان کے جج اعلیٰ ترین شخصیات جن کی یک جنبش قلم سے کئی فیصلے صادر ہو جاتے ہیں, تو ان ججز کی جو ہے وہ کے ساتھ رویہ وکلاء کا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا وکیل کیوں نہ ہو, وہ مائی لارڈ تو کہہ دیتے ہیں مائی لارڈ, لیکن مائی لارڈ کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کو بھی آگے دیکھنا ہوتا ہے. تو شاید میرا خیال ہے کہ ان تمام وکلاء کو, میں بڑی چھوٹی سی آواز بن سکتا ہوں لیکن ان تمام وکلاء کو, خواہ وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین اور مہنگے ترین ہی وکلاء کیوں نہ ہو, سپریم کورٹ میں بلکہ کسی بھی معاملے میں ججز کے ساتھ آپ کا رویہ یقینی طور پر بڑا جو ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے, مہذب ہونا چاہیے, اور جس سے دنیا کو لگے کہ ہم ججز کا احترام جو ہے اپنے دل سے کرتے ہیں. ہمارے قانون بھی ہمیں بونڈ کرتا ہے کہ جج کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے اور اس پیش رفت پر بھی مجھے بات کرنی ہے. تھوڑی سی میں ضرور بات کروں گا لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد میں واپس آتا ہوں اور اس اہم ترین نقطے کو جو میں کہتا ہوں کہ شاید ایک نیا اگنیشن ہے سپریم کورٹ میں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں الطاف یانی ایک بار پھر حاضر ہے ٹاپ اسٹوری کے ساتھ. اور آخری کچھ چیزیں میں نے وقفے میں جانے سے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایک اور نئی بڑی انوکھی پیش رفت ہوئی ہے. گو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ججز کے خلاف ریفرنس. تو اولیاء مقبول جان نے ایک ریفرنس دائر کیا ہے چیف جسٹس کے خلاف. کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اس میں انہوں نے جو موقف اپنایا ہے کہ گزشتہ دنوں میں اور آپ خبریں سن چکے ہیں کہ یو کے سفیر کو جب برطانیہ کے سفیر نے کچھ نکتہ چینی کی تھی کچھ فیصلوں کے بارے میں، خاص طور پہ اس فیصلے کے بارے میں جو تحریک انصاف کا انتخابی نشان لینے یا اسے کالعدم قرار دینے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا، اس پر بڑی نکتہ چینی دنیا بھر میں ہوئی، پاکستان میں بھی ہوئی. لیکن وہ ایک آفیشیل لیٹر تھا اور اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے از خود جو ہے وہ جواب دینا مناسب سمجھا اور انہوں نے اس کو جواب دیا. تو یہ ہے اس ریفرنس کا خد و خال کہ اولیاء مقبول جان کا اپنی اس درخواست میں کہنا یہ ہے کہ ضرورت نہیں تھی اعلیٰ ترین منصب پر بیٹھے، انصاف کے منصب پر بیٹھے پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے تئیں یہ مکالمہ کرنے کی یا یہ جواب دینے کی. ہمارے کسی بھی ادارے کے ذریعے یہ جواب بھیجا جا سکتا تھا. اس سے ہمارے عدالتی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا ہے، اور شاید یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر. یہ ان کی نظر کی بات کر رہا ہوں، اولیاء مقبول جان صاحب کی کچھ اسی قسم کا لب لباب ہے ان کی درخواست کا. تو یہ ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا ہے. اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایک ریفرنس کے نرغے میں رہے تھے شاید میں، اور پھر اس سے بآسانی نکل بھی گئے ماشاءاللہ. تو اب اس فیصلے کا، اس ریفرنس کا کیا ہوتا ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلی جائے گا. لیکن یقینی طور پر عدالتی محاذ پر میں اور آپ جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اس ریفرنس سے کیا اثرات ہوں گے یہ آگے آنے والے دن بتائیں گے. ہاں، ایک اور فیصلہ سپریم کورٹ پر. آج ساری بات کم و بیش کورٹ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے. ایک اور فیصلہ سپریم کورٹ کا، دو احباب کراچی سے جن کا تعلق ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس تھوڑی سی خبر آپ کو دے دوں، اور یہ خوشی کی خبر بھی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور جو ہے فیصل وابڈہ صاحب جن پر یہ الزام تھا، اور کہ لائیو پریس کانفرنس میں انہوں نے میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ عدالتی سسٹم پر نکتہ چینی کی تھی، اور ججز پر جو ہے وہ نکتہ چینی ہوئی اور ان کے فیصلوں پر بات ہوئی، اور اس پر پھر عدالت نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان پہ جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا آغاز کیا تھا، اور ان پر جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک پروسیجر شروع ہوا. ان کے نوٹسز ہوئے عدالتوں پر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک پورا سلسلہ شروع ہوا. لیکن پہلی ہی سماعت میں جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے وکیل صاحب نے، فاروق نسیم صاحب نے معافی کی درخواست کی تھی، اور وہ ان کی درخواست کو منوعن تو نہیں لیکن ایک کسی حد تک قبول بھی کر لیا گیا تھا، اور پھر ان سے کچھ زیادہ سوال جواب نہیں دینے پڑے. لیکن فیصل وابڈہ صاحب جو ہے انہوں نے اس پہلی پیشی پہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ معافی نہیں مانگی، اور وہ اپنی بات پر اس وقت قائم تھے. جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو بہرحال عدالت نے انہیں پھر اگلی پیشی تک پھر آنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد فیصل وابڈہ صاحب نے یقینی طور پر کچھ مذہبی اسکالر سے ان کا کہنا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ دین کو پڑھنے کچھ لوگوں سے، مذہبی اسکالر سے ملنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں عدالت کے آگے. اور اس کے بعد عدالت نے ان سے کچھ تھوڑے سے معاملات کی، اور بات چیت کے بعد ان دونوں کو معاف کر دیا. ان کو معافی مل گئی لیکن انہیں تو معافی مل گئی، لیکن ان کی اس پریس کانفرنس کو لائیو نشر کرنے والے میڈیا کے کوئی 30-35 چینلز جو ہیں، ان کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں پر عدم اعتماد، عدالتوں کی راہ میں رکاوٹ، عدالتوں پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے جو ان پر جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز ان تمام کو دیے گئے ہیں، اس کا کیا جواب آتا ہے. انیشلی کوئی 26 کے قریب جوابات آ گئے تھے ان 35-36 میں سے،
لیکن ان پر ان اداروں کے سربراہوں کے سگنیچرز یا ان کے سگنیٹریز کے جو وہ سگنیچر نہیں تھے، وکیل کے سگنیچر تھے، جس کو عدالت نے جو ہے وہ واپس کیا اور کہا کہ اگر ان کو اسی قسم کی کسی جو ہے وہ درخواست دینی ہے تو وہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ دیں گے. اور ایک اور شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ انہوں نے اس پرٹیکولر پریس کانفرنس میں کتنا ریونیو جنریٹ کیا. یہ بڑا اہم ترین سوال جو میرے لیے بڑا حیرت انگیز بھی تھا کہ کتنی ایڈز ملی اس ڈیورنگ دا پریس کانفرنس اور کس انداز سے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا, کتنا وہ فگر کیا رہا. یہ بڑا انوکھا سا سوال تھا جس سے پہلے کبھی کسی کورٹ میں کم از کم میری نگاہوں سے نہیں گزرا کہ اس پریس کانفرنس میں آپ نے کتنا کمایا. تو یہ اب تمام ہی میڈیا مالکان کو اب یہ بھی جواب دینا پڑے گا عدالت کو کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس کو چلانے کے لیے کتنا جو ہے وہ مال کمایا. لیکن مجھے خطرہ جو لگ رہا ہے, جو آگے جا کر یہ کیس اگر آگے جاتا ہے, کیونکہ ماحول اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انیشیٹ جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا تھا اور باقی سب نے وہاں سے اسٹریم لیا اور اپنے آپ کو آگے بڑھایا, اپنے چینل پر دکھایا. تو کیا پی ٹی وی اس کا جواب دے گا جہاں سے پہلے نشر ہوا, اس کے بعد باقی تمام جو ہے وہ چینلز پر دکھایا گیا, اور کیا آیا پی ٹی وی کو بھی نوٹس گیا ہے؟ نہیں, مجھے کسی نے کہا کہ پی ٹی وی کو نوٹس نہیں ہوا. یہ میرے لیے تو بڑی حیرت انگیز بات ہے, ایسا ہو نہیں سکا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی وی کو بھی ضرور نوٹس گیا ہوگا یا جانا چاہیے, کیونکہ آغاز پی ٹی وی سے ہوا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی وی پر اب کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا, لیکن باقی چینلز کس انداز سے اس سوال کو لیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں دکھایا, کب دکھایا, کس کے کہنے پر دکھایا, اپنی وجہ اپنے ہی تئیں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ کہیں اور سے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ دکھانا ہے. یہ سب چیزیں پاکستان میں اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری بخوبی جانتی ہے. تو لیٹس سی کہ اب میڈیا اس کا کیا جواب دیتا ہے, کوئی کلیکٹیو جواب ملتا ہے یا سب اسی طرح سے الگ الگ ہو کے اپنا جواب صادر کرتے ہیں, یا آگے آنے والے دن بتائیں گے. سیشن کورٹ میں آخری خبر اسی کورٹ کے حوالے سے, سیشن کورٹ میں بڑی امیدیں تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس بار عدت کیس میں ضمانت ہو جائے گی اور جو سزا ہے وہ معطلی کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا گیا. اور اب جو بڑی امیدیں جو تحریک انصاف کو تھیں اس بار کہ یہ آخری کیس ہے عمران خان پر, جس کے بعد وہ عدالتوں سے رہا ہو سکتے ہیں, تو یہ جو ہے ان کی بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آئی. اور جسے کہا جاتا ہے کہ اب عمران خان کو مزید جیل میں رہنا ہوگا, اور یہ فیصلہ اب کم و بیش قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کم و بیش 1 سے 1.5 ماہ مزید لیٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. یقین طور پر قانونی ماہرین اگر موقع ملا تو ہمارے اگلے کسی پروگرام میں کسی قانونی ماہر کو لے کے ان دونوں ہی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی چیز کے 2 پیرل کیسز جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو اگر اس کیس کو مزید آگے نہیں بھی بڑھنا تو کسی انداز میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی کم و بیش 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ لگے گا. وہ اگر چاہیں تو یہ ضرور فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ اسے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا, لیکن ہائی کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ کن ججز کے سامنے جاتا ہے اور اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, لیکن یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ یہ عدالت سیشن کورٹ سے اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اس کے علاوہ جو ٹریبونلز ہیں وہ اپنا کام انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے, اور بہت سارے نامور احباب کو فارم 45 اور فارم 47 کے سلسلے میں جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ لے کر عدالتوں میں پہنچیں. کہاں تک پہنچ پاتے ہیں, کہاں تک کر پاتے ہیں, کہاں تک نہیں کر پاتے, یہ اب آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو فگر دوں گا, اور کوشش کروں گا کہ تفصیلی فارم 45 اور فارم 47 کے تفصیلی جو اب تک معاملات ہیں اس کو آپ تک پہنچاؤں. لیکن یاد رکھیے گا کہ حکومت نے جو ہے ایک بل پاس کیا ہے, اور اس بل کے ذریعے یا اسمبلی میں کے فلور سے یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز بھی ان ٹریبونلز کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو آیا اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ اور پھر اسمبلی سے پاس شدہ یہ بل کون سا امپلیمنٹ ہوگا آگے آنے والے دنوں میں, یہ میں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام. کس موضوع پر آپ بات سننا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, کچھ نئی خبروں کے ساتھ, کچھ نئے تجزیات کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.